औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम महफ़िल विलायत के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ह्यूस्टन टेक्सास से। और इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में हमें जितना भी मौका मिला कुरान करीम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपके सामने पहले प्रोग्राम में जो हमारा इस महीने के हवाले से जो पहला प्रोग्राम था आपके सामने अर्ज़ किया था, सूरह फातिह के हवाले से कुछ मतालिब अर्ज़ किए थे। तो इंशाल्लाह एवरी टाइम हम जब यहाँ पे मुलाकात होगी तो हम एक सूरा को हम थोड़ा थोड़ा ज़ाहिर है कि जितना हमारे पास वक्त है उसमें मुफस्सिल गुफ्तगू क्या, मुख्तसर भी अगर मुकम्मल गुफ्तगू हम करना चाहें नहीं कर सकते, लेकिन मुख्तसर तरीन टाइम में मुख्तसर तरीन गुफ्तगू आपके सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज सूरह बकरा के हवाले से गुफ्तगू है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सूरह बकरा का। सूरह बकरा कुरान करीम की दूसरे नंबर की सूरा है। कुरान करीम की तवील तरीन सूरा है। इसके अंदर 286 यानी 286 वर्सेस या आयतें मौजूद हैं। और जैसे आपको मालूम है सूरह कौसर मुख्तसर तरीन सबसे छोटी सूरा है, सूरह बकरा सबसे लंबी सूरा है। और ये तकरीबन 2 से ज़ायद सिपारों में ये मुहीत है, यानी पहले सिपारे में भी सूरह बकरा है, दूसरे सिपारे में भी सूरह बकरा है, और तीसरे जुज़ में भी तीसरे जुज़ के कुछ हिस्से में भी सूरह बकरा मौजूद है। सूरह बकरा के हवाले से अगर फजीलत के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो एक हदीस हमें मिलती है कि एक शख्स रसूल करीम की खिदमत में आया और उसने रसूल करीम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अफजल सूरा कौन सा है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा। फिर इस शख्स ने एक और सवाल किया कि और इस सूरा की भी अफजल तरीन आयत कौन सी है? तो एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयतुल कुर्सी। और हमको और आपको मालूम है कि आयतुल कुर्सी कितना कीमती अनमोल ख़जाना है जो हमारे पास जो है मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत आप देख लीजिए कि हदीसों में वारिद हुआ है कि हर वाजिब नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ता है वो मौत के बाद वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है, हर नमाज के बाद। तो हम अपना शुआर बनाएं। अगर अभी तक मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो यहाँ मेरे साथ मौजूद है सब आफ्टर एवरी वाजिब नमाज आयतुल कुर्सी की तिलावत करते ही होंगे, मगर अभी तक अगर हम नहीं करते तो विद एवरी वाजिब नमाज हम आयतुल कुर्सी की तिलावत ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो हमें हदीस मिलती है वो एवरी डे सूरह बकरा की चंद आयतें। कौन सी आयतें? शुरू की 4 आयत, सूरह बकरा की पहली 4 आयत, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत, आयतुल कुर्सी और आयतुल कुर्सी के बाद की 2 आयत। अच्छा, ये आयतें अगर हम वंस अ डे इसकी तिलावत करें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इन आयतों की जो मैंने तज़किरा आपके सामने किया रोज़ाना तिलावत करेगा वो अपनी जान और माल में कभी भी नाखुशगवारी नहीं पाएगा और शैतान उसके नज़दीक नहीं आएगा और वो कुरान को कभी नहीं भूलेगा। यानी कितने इम्पोर्टेंट अगर आप इसके फ़वाइद देखें। नंबर 1 कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या उसकी जान और माल के हवाले से उसकी तरफ नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है कि शैतान मरदूद से वो अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, शैतान उसके करीब नहीं आएगा। बहुत बड़ा फ़ायदा है नाज़रीन अगर हम शैतान के शर से किसी सूरत से हम बच जाएं। और फिर तीसरा जो फ़ायदा है कि वो कुरान करीम को कभी नहीं भूलेगा। तो ये हमारे चौथे इमाम ने सूरह बकरा की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। अब मुख्तसर इसमें आपके सामने बयान करती चलूँ कि इस सूरह के अंदर ज़ाहिर के 286 यानी 286 आयतें मौजूद हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जिसके हवाले से इस सूरह में गुफ्तगू की गई है। ब्रीफली अगर मैं आपके के सामने पेश करूं
توحید کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، قیامت اور میعاد کے حوالے سے ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے، جب انسان کس طریقے سے ہمیں مرنے کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ واقعہ ہے کہ جس میں پرندے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ پرندوں کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا جائے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ گوشت جو پھیلا ہوا تھا وہ ایک جگہ جمع ہوا، اور یہ پرندے جو ہیں یہ سالم ہو گئے، صحیح و سالم، اور زندہ ہوئے اور دوبارہ سے اڑنے لگے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا تھا کہ مجھے دکھا کہ اچھا یہ بھی اس پہ گفتگو طویل ہے لیکن ہم بات اس پہ ابھی نہیں کر رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے دکھا کہ تو روز قیامت کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اس سورہ کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ جو آج یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور رمضان میں روزے جو فرض کیے گئے ہیں، روزوں کے فرض کرنے کا حکم اس سورہ کے اندر موجود ہے. نماز کے حوالے سے اس سورہ کے اندر گفتگو موجود ہے، اور حج کے حوالے سے سورہ میں گفتگو موجود ہے. طلاق کے احکام، تجارت کے احکام، قرض کے احکام، سود کے احکام، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جو تغیر قبلہ ہوئی ہے، یعنی جو قبلہ چینج ہوا ہے اس کا بھی واقعہ، اور اس حوالے سے جو حکم ہے وہ آیتیں بھی اس سورہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں. تو یہ مختصراً یہ اس سورہ میں مضامین اور دیگر مضامین اس سورہ کے اندر ملتے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ واقعہ جس کی طرف ہم آج توجہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ بقرہ، سورہ بقرہ رکھا گیا. بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ بقرہ کا مطلب ہے گائے یا کاؤ. تو کیوں رکھا گیا؟ ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی کاؤ کے اوپر اس سورہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورہ کے اندر ایک پورا واقعہ دیا ہوا ہے جو کہ فقط اس سورہ کے اندر ہی موجود ہے. قرآن کریم میں اور کہیں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا جس میں گائے نے جو ہے یا کاؤ نے ایک بہت وائٹل رول پلے کیا، اور اس حوالے سے یہ پورا واقعہ موجود ہے. اور اسی وجہ سے اس سورہ کو، یہ ہمیں آیت نمبر 67 to 74 کے اندر، یعنی 67 سے 74ویں آیت تک ہمیں یہ واقعہ جو گائے کا بنی اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. اچھا، تو آج میرا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی. I'm sure کہ آپ کا یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ جتنی بار بھی ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جتنی زیادہ معرفت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ ڈیپر میننگ ہمیں قرآن کریم کا جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. یعنی قرآن ایک نیا مطلب تو میں نہیں کہوں گی، ڈیپر میننگ، اور یعنی جتنی انسان کی معرفت زیادہ بڑھتی ہے اتنا قرآن کریم اپنی معرفت کے حوالے سے جو ہے، جب ہم صورتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نالج حاصل ہوتی ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا اور جو گائے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں. آیت نمبر کون سی میں نے بتائی؟ آیت نمبر 67 to 74. تو اگر آپ کو یہ واقعہ قرآن کریم میں پڑھنا ہے تو آپ آیت نمبر 67 to 74 میں جائیے، اور یہ اس کا جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو یہ پورا واقعہ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اچھا، آپ کا جو میں I'm sure آپ کو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، بلکہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آیت الکرسی کون سی اس سورہ کی کون سی نمبر کی آیت ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بھی اس سورہ کا ہی حصہ ہے. تو آیت الکرسی، آپ سے یہ سوال ہے کہ آیت الکرسی
سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد کی 2 آیتیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ ہمیں ہمارے چوتھے امام نے بتایا کہ پہلی 4 آیتیں اس سورہ کی، آخری 3 آیتیں آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں جو ہم جنرلی جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم ان 2 آیتوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی علی العظیم کے بعد لا اکراہ فی الدین، اور پھر وہ جو پورا ہم فیہا خالدون تک پڑھتے ہیں تو وہ پوری 2 آیتیں آفٹر آیت الکرسی ہم پڑھ ڈالتے ہیں، تو وہ تو ہمارے روزانہ کے معمول میں ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ فرسٹ 4 اینڈ لاسٹ 3 آلسو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ ڈیلی روٹین میں ہم ونس اے ڈے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوا کی حیثیت سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہم ان آیتوں کی ونس اے ڈے ہم تلاوت کریں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی آفٹر ایوری واجب نماز ونس ضرور ہم کوشش کریں کہ اس کی تلاوت کریں۔ ناظرین، اس جو یہ واقعہ ہے میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا، ورس نمبر 67 to 74 کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اچھا، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یعنی اور اس میں بھی ہم تھوڑی تفاسیر کے اندر ہمیں جو واقعہ ہے اس کی تھوڑی فائن ڈیٹیلز کے اندر ہمیں تھوڑا ڈفرینس نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ اوور آل ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کا جنرلی اگر آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، اور پھر اس قتل کو کے معمے کو ریزالو کرنے کے لیے کہ قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے لوگ معلوم نہیں کر پا رہے تھے کہ قاتل کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور گائے کے ایک ٹکڑے کو مردے کے جسم پہ رکھا جائے، تو اس کے بعد مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور خود اپنے قاتل کا جو ہے وہ پتہ دے دے گا۔ اچھا دیکھیے، اس سورہ میں نے بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ مرے ہوئے پرندے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور دیکھا حضرت ابراہیم نے۔ یہ والا واقعہ ہے کہ ایک گائے کے ٹکڑے سے، گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے، ایک ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردہ یا مقتول انسان جو ہے وہ زندہ ہو گیا، لوگوں نے دیکھا اور زندہ ہوا۔ تو یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں روز قیامت موت کے بعد قبروں سے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر یہاں پہ بنی اسرائیل جو کج بحثی کرتے تھے، حضرت موسیٰ سے سوال جواب کرتے تھے اسٹریٹ فارورڈ جیسے، اور پھر اس قتل کو کے معمے کو ریزالو کرنے کے لیے کہ قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے لوگ معلوم نہیں کر پا رہے تھے کہ قاتل کون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور گائے کے ایک ٹکڑے کو مردے کے جسم پہ رکھا جائے، تو اس کے بعد مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور خود اپنے قاتل کا جو ہے وہ پتہ دے دے گا۔ اچھا دیکھیے، اس سورہ میں نے بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ مرے ہوئے پرندے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور دیکھا حضرت ابراہیم نے۔ یہ والا واقعہ ہے کہ ایک گائے کے ٹکڑے سے، گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے، ایک ذبح شدہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردہ یا مقتول انسان جو ہے وہ زندہ ہو گیا، لوگوں نے دیکھا اور زندہ ہوا۔ تو یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں روز قیامت موت کے بعد قبروں سے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر یہاں پہ بنی اسرائیل جو کج بحثی کرتے تھے، حضرت موسیٰ سے سوال جواب کرتے تھے اسٹریٹ فارورڈ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کہا گیا بس اس پہ اسٹریٹ فارورڈ عمل نہ کرنا بلکہ ایک کے بعد ایک سوال کرنا، ان سوالات کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ بھئی گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، بس حکم یہ تھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر رکھا جائے، جس کے بعد مقتول زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ دے گا۔ تو
بنی اسرائیل میں جو لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے گائے کیسی ہونی چاہیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے ان کے انداز گفتگو پر بھی جو ہے قرآن کریم میں جس طریقے سے آیتیں موجود ہیں کہ وہ کہتے تھے اپنے خدا سے پوچھو، یعنی یہ نہیں کہتے تھے ہمارے خدا سے پوچھو، اپنے خدا سے پوچھو. یہ ان کا ایمان کا لیول تھا، یہ ان کے آداب تھے، یہ ان کا وے آف ٹاکنگ تھا کہ وہ کہتے تھے اپنے خدا سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو. اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ہونی چاہیے، اب کوئی اللہ تعالیٰ کو اگر ظاہر ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی اللہ تعالیٰ ویسی ریکوائرمنٹ مانگ لیتا، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا گائے ہونی چاہیے. اب یہ بنی اسرائیل چونکہ پسو پیش کر رہے ہیں اس لیے سوال جواب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا گائے کیسی ہونی چاہیے، بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو turn away from this حکم، because they were not really thinking کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یا مطلب they were not really willing to do what حضرت موسیٰ علیہ السلام was asking them to do. تو انہوں نے کہا کہ اچھا گائے کیسی ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بہت وہ جوان ہو، یعنی بالکل بوڑھی بھی نہ نہیں ہونی چاہیے، نہ بالکل ہی کوئی ینگ بچڑا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ ان کو جواب مل گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا، یہ ساری قرآن کی آیتیں موجود ہیں، پھر سوال کیا کہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب اچھا جتنا وہ پوچھتے جا رہے تھے اتنا ان کے لیے اس سمجھ لیجیے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا. پہلے تو کوئی کنڈیشن ہی نہیں تھی بھائی گائے ہونی چاہیے، اب آ گئی کہ نہیں ایک گائے ہو جو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ جوان ہو. اس کے بعد انہوں نے اور سوال کیا کہ اچھا پھر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب حکم آیا کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی اسپاٹ لیس ہونی چاہیے، زرد رنگ ہونا چاہیے، کوئی اس پر جو ہے وہ اسپاٹ کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے. ایسی گائے جو ہے ایسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے. اچھا اب ڈیفیکلٹ ہو گیا نا کہ اب ایسی گائے ڈھونڈنا کہ جس پہ کوئی اسپاٹ ہی نہ ہو، جس کا پورا رنگ جو ہے وہ ایک جیسا ہو. اچھا یہاں پر تفسیر میں بڑا خوبصورت ایک اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو خالص خدائی رنگ میں رنگی ہوئی ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہاں پر اس کا جو انٹرنل میننگ آپ کہہ لیجئے کہ انسان کے اوپر ہمارے اوپر ہر انداز سے صرف ایک خدائی رنگ ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو یعنی گولڈن یا زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے، اسپاٹ لیس ہونی چاہیے. اچھا یہاں پر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے، اتنی یونیک قسم کی گائے انہیں بتا دی گئی کہ جو بوڑھی بھی نہ ہو، جوان بھی نہ ہو، رنگ بھی ایسا ہو. اب انہوں نے پھر سوال کیا کہ اور آپ اس کی اسپیسیفیکیشنز بتائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آئی اور پھر ان کو کہا کہ ایسی گائے ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو اور وہ کھیتی باڑی وغیرہ کے لیے استعمال نہ ہوتی. مطلب ایسی، اب آپ امیجن کریں کہ ایک ایسی گائے ہے جو بالکل بوڑھی نہیں ہے، یعنی وہ ایک کھیتی باڑی میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے، اتنی خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کھیتی باڑی میں کام آنے والی گائے نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ ساری کنڈیشنز آ گئیں تو پھر اب بنی اسرائیل کے پاس اور کوئی سوال نہیں بنا کہ بھئی اب اور کیا اسپیسیفیکیشن. انہوں نے کہا اچھا ہم یہ گائے جو ہے وہ ایسی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. یہ لوگ ڈھونڈنے نکلے اور پورا کہتے ہیں کہ اس علاقے میں صرف ایک گائے ایسی تھی جو کہ ان کرائیٹیریا پر پوری اترتی تھی. باہر طور اس گائے کو لایا گیا، اسے ذبح کیا گیا اور اسے جب ذبح کر کے اس کے گوشت کو اس مقتول کے جسم پر رکھا گیا تو وہ مقتول یعنی اس عمل سے دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے خود اپنے قاتل کا جو ہے وہ پتہ بتا دیا. اچھا یہ تو ایک مین سٹوری ہو گئی. اس کی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی ہمیں سٹوری تفسیر میں ملتی ہے کہ یہ مقتول کون تھا، وائی ہی واز سو امپورٹنٹ اور کیا معاملہ تھا، کیا تھا. تو اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ یہ ملتا ہے. اور پھر یہ گائے کہاں سے ملی اس کا بھی بہت انٹرسٹنگ ہمیں واقعہ ملتا ہے.
ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ممکن ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تو یہ مقتول جو تھا بیسیکلی اس میں دو ہمیں ورژنز ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ورژن ملتا ہے کہ یہ مقتول ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ اس بوڑھے شخص کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بہت جائیداد اور اس کا بھی بہت انٹرسٹنگ ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ممکن ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ تو یہ مقتول جو تھا بیسیکلی اس میں دو ہمیں ورژنز ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ورژن ملتا ہے کہ یہ مقتول ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا۔ اس بوڑھے شخص کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بہت جائیداد اور بہت اس کے پاس جو اثاثہ تھا، تو یعنی یہ مرتا تو اس کے بعد انہیریٹنس بہت ساری تھی اس کی، تو اس کا جو واحد ایک چچا زاد بھائی تھا وہ اس کا جو ہے وہ وارث تھا۔ وہ چچا زاد بھائی انتظار کر رہا تھا کہ بھئی کب یہ شخص جو ہے وہ مرے اور کب اس کے سارے ایسیٹس جو ہیں وہ مجھے مل جائیں، لیکن اپیرنٹلی مے بی ہی واز ہیلدی، وہ ایسے اس کی موت واقع طبعی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی جائیداد کو، اس کے ایسیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو جو ہے قتل کر ڈالا، اور قتل بھی اس نے کیا اور پھر بھاگتا ہوا پریشانی میں حضرت موسیٰ کے پاس بھی وہی آیا کہ میرے رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا، تاکہ خود جو ہے وہ ذمہ داری سے کوئی اس پہ شک نہ کرے۔ اچھا، دوسرا جو ہمیں ورژن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جو یہ مقتول تھا اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی کے لیے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے رشتہ دیا، اور وہ شخص جو ہے وہ اتنا کوئی سمجھ لیجئے کہ اٹ واز ناٹ اے گڈ پروپوزل، ہی واز ناٹ اے گڈ پرسن، فار واٹ ایور ریزن یہ جو قتل ہونے والا شخص تھا اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی، اور کسی اور نیک اچھے انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اور پھر جب یہ جو رشتہ لے کر آیا تھا، اس کو جب اس بات پہ بہت زیادہ اس کو غصہ آیا، اور اس وجہ سے اس نے اس آدمی کو یعنی اس لڑکی کے باپ کو قتل کر ڈالا۔ تو ایک ورژن ہمیں یہ ملتا ہے۔ اینی ویز، سو یہ اور جو قاتل تھا وہ خود ہی یعنی مدعی بن کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ میرا رشتہ دار مارا گیا ہے اور اس کا مجھے قاتل کا پتہ، اسی وجہ سے وہ سوال یہ دیکھیں ہمیں ملتا ہے نا کہ سوال، کیونکہ they were trying to avoid the situation کہ کہیں واقعی قاتل کا ظاہر پتہ چل جائے گا تو پکڑے جائیں گے، تو لہٰذا شک کو دور کرنے کے لیے خود ہی وہ بھاگتا دوڑتا آیا اور ہر طرح کی چیزوں کو وہ اوائڈ کرا تھا۔ لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ مقتول جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے جو ہے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا گیا، اور اس پر پھر قاتل کو پکڑ لیا گیا، ظاہر ہے اسے سزا دی گئی۔ اچھا، دوسری جو چیز اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو کاؤ وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ پورے علاقے کے اندر جو پورا علاقہ تھا اس میں صرف ایک گائے تھی جو کہ اس کرائٹیریا پہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی تھی، صرف ایک گائے اس کرائٹیریا پہ پوری اترتی تھی۔ یہ لوگ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور ایک جوان لڑکا تھا، وہ اس گائے کا مالک تھا، اور اس نے بڑی ہیوی قیمت میں اس گائے کو بنی اسرائیل کے حوالے کیا۔ تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ جو گائے کا مالک تھا، یہ بہت ہی ایک اچھا اور بہت ہی ایک نیک انسان تھا، اور خاص طور سے ون آف ہز ایٹریبیوٹس، ون آف ہز کوالٹیز which made him very very significant in this scenario was، اور جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تفاسیر میں، کہ یہ شخص اپنے باپ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ تو اب دیکھیے کہ اس کا فائدہ اس کو کتنا ملا ہے، کہ واقعی یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ یہ تجارت، کسی سے اس کا تجارت کا معاملہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ جو چیز اس سے جو مال خریدنا چاہتا تھا، دوسرا جو انسان تھا اس لڑکے سے، وہ مال جو ہے وہ اس صندوق کے اندر تھا جو اس کے باپ کے کمرے میں تھا، اور اس صندوق کی چابی جو ہے وہ باپ کے تکیے کے نیچے جو ہے رکھی ہوئی تھی۔ تو حالانکہ بہت ہیوی اس سے اس کی قیمت ملنے والی تھی، جو تجارت کر رہا تھا اس میں اس کو بہت زیادہ منافع ہوتا، لیکن یہ اتنا زیادہ اپنے باپ کے لیے کیئرنگ تھا، یہ اتنا زیادہ فرما بردار تھا، اتنا نیک انسان تھا کہ آلدو کہ اسے اتنا بڑا پروفٹ ہونے جا رہا تھا۔ دیکھیے یہاں پر ہمیں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ماں باپ کی جو اہمیت ہے،
باپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی جو اہمیت ہے، جس کی بار بار قرآن کریم میں وضاحت دی گئی ہے، یہاں پر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ آلدو کہ اس شخص کو، اس لڑکے کو اس تجارت میں بہت زیادہ فائدہ تھا کہ وہ صندوق سے چیز نکال کے اگر وہ فروخت کرتا تو اسے بہت اچھی قیمت مل رہی تھی، لیکن اس صندوق کی چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ سو رہا تھا، تو بہت کہنے کے باوجود بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ تھا کہ وہ صندوق سے چیز نکال کے اگر وہ فروخت کرتا تو اسے بہت اچھی قیمت مل رہی تھی، لیکن اس صندوق کی چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ سو رہا تھا، تو بہت کہنے کے باوجود بھی اس نے اس چابی کو باپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی نیند میں خلل پڑے گا، اور اس نے اپنے والد کو سونے دیا اور اپنی یہ ڈیل جو ہے وہ لوز کر دی۔ لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ نے کیا دیا؟ ریوارڈ پھر بعد میں یہ ہوا کہ یہ جو اس کی گائے تھی، پھر جب بنی اسرائیل یہ گائے اس سے خریدنے کے لیے آئے تو پھر اس نے منہ مانگی قیمت میں، یعنی ہیوی کاسٹ پہ جو ہے اپنی اس گائے کو فروخت کیا۔ بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی نیکی سے اتنا خوش ہوا تھا کہ اس کے پاس یہ بہت خوبصورت سی گائے جو بہت ہی یونیک تھی، اس نے اپنے بیٹے کو یہ تحفتاً دی تھی، اور یہ بیٹا جو ہے جب گائے کو باہر نکلا تو بنی اسرائیل کے لوگ جو اس قسم کی گائے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے ان سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس نے جو ہے اچھے داموں میں اس گائے کو بیچ دیا، اور اس کو پھر جو منافع ہوا ہے وہ اوورال جو اسے پچھلے جو اس کا ڈیل تھی اس سے کہیں زیادہ منافع اس گائے کے بدلے میں ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فوری طور سے اس سے اس کی نیکی کا بدلہ دیا۔ تو یہاں پر ہمیں والدین کے حوالے سے لیسن ملتا ہے، ایک جو اخلاص کا ایک لیسن، جو میں نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ گائے کا ایک رنگ کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اسپاٹلیس کا ہونی چاہیے، تو یعنی جو مفسرین کا اشارہ کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے کردار میں صرف خدائی رنگ ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلموسٹ اٹس اوور۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کی، تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن، سورہ بقرہ کے تھوڑے بینیفٹس آپ کو بتائے، سورہ بقرہ کے تھوڑے مضامین آپ سے کے سامنے جو ہے ان کا تعارف کروایا، اور سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، وہ آیتیں قرآن کریم میں جو موجود ہیں، آیت نمبر 67 to 74، اس کو ہم نے بریفلی جو ہے گو اوور کیا۔ اب حالانکہ ظاہر ہے کہ ان آیتوں کی جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو یعنی اور اس میں ڈسکشنز ہیں، اور وین یو ایکچولی ریڈ عربک اور ٹرانسلیٹ کر کے جب آپ اس کو تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا ڈیپر میننگز ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں، تو لیکن ظاہر ہے کہ ہم اتنی زیادہ بات نہیں کر پائیں گے، لیکن بہر طور تو یہ ہماری آج گفتگو رہی ناظرین، انشاءاللہ۔ اور جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آیت الکرسی کی آیت کا نمبر کیا ہے، اور دوسرا ہوم ورک میں آپ کو دے رہی ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو آیت پڑھتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی، اس کی آیت کا نمبر کیا ہے، انشاءاللہ قرآن کھول کر اور ممکن ہو تو ورس نمبر 67 سے 74 کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، جس میں اس واقعے کا جو ہے ہمیں تذکرہ ان آیتوں میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہم کو ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ ضرور یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری اس قلیل سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور جو بھی ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں پروردگار عالم اس کا ثواب ہمارے والدین کو اور ہمارے آباء اجداد کو اس کا ثواب پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ہم ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اور پیرنٹس اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، تو یہ جو بھی ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، جو بھی ہم گائیڈنس حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے، ذکر کا ثواب، اس تلاوت کا ثواب جو ہے ہمارے آباء، ہمارے والدین اور ہمارے آباء اجداد تک انشاءاللہ پہنچے، اور پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم صلی علی محمد وآلہ الاطہار وعجل فرجہم، فی امان اللہ۔